नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहु अज़ीम। ख़वातीन हज़रात, आज एक बहुत संजीदा मौजू पर गुफ्तगू करने की जसारत कर रहा हूँ, और ये मौजू ऐसा है जिसके बारे में हर कोई सवाल करता है, और इस सवाल का ताल्लुक़ ज़ाहिर बात है कि आज के दौर के बारे में है। और लोग ये कहते हैं कि जो अलामात के बारे में आप गुफ्तगू करते हो, जो जिस दौर फितन के बारे में आप बात करते हो, क्या वो दौर फितन जो है वो वाकई आज का दौर है, और क्या हम क़यामत के नज़दीकी ज़माने में दाखिल हो चुके हैं? और अगर ऐसा है तो फिर आपको ख़बर किसने दी है? कुरान पाक में तो अल्लाह ताला जो है बड़े वाज़ेह तौर पर फरमाते हैं कि वयक़ूलून मता हाज़ल वअद इन कुंतुम सादिक़ीन, ये लोग जो कहते हैं कि क्यों नहीं बताते हो कि कब आएगी वो घड़ी, अगर तुम सच्चे हो तो बताओ। कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, है नबी इनसे बता दीजिएगा कि इसका इल्म सिर्फ़ अल्लाह के पास है। व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, मैं तो एक खुला खुला डराने वाला हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ने अगर वक्त का तयन नहीं बताया, सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वक्त के बारे में मुकम्मल तौर पर नहीं बताया, फरमाया इसका इल्म सिर्फ़ अल्लाह को है, लेकिन इशारे और अलामात इतनी ज़्यादा दी ताकि हम उस दौर के फितनों से आगाह हो सकें। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आपने फरमाया कि क़यामत के नज़दीक फ़ितनों से वही बचेगा जिसको फ़ितनों का इल्म होगा। इसीलिए एक तवील अरसे से मैं इसी बात की तरफ निशानदेही करता हूँ कि हमें फ़ितनों का अंदाज़ा होना चाहिए। लेकिन आज जिस मौजू को हम पे गुफ्तगू करना चले हैं वो ये है कि क्या इस उम्मत मुसलमा की उम्र जो है उसके मुताबिक, जो उसकी तरतीब दी गई है उसके मुताबिक, क्या हम उस दौर फितन में दाखिल हो गए हैं या नहीं। यहूदियों को बहुत ज़्यादा नाज था कि वो आदात की बहुत गुफ्तगू करते हैं, और आदात के हिसाब से मुस्तकबिल को भी देखते हैं, मादी को भी देखते हैं, इंसान के किरदार को भी देखते हैं, और उसके बारे में तसव्वुर भी करते थे कि ये हमारे आदात जो हैं ये बहुत हद तक मुकम्मल होते हैं और इसके मुताबिक हम पेशगोई कर सकते हैं। इसीलिए हय्य इब्न अख्तब जो था वो यहूदी सरदार था, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ऊपर कुरान पाक नाज़िल हुआ तो उसमें अलिफ लाम मीम के जब उसने अबजद के आदाद निकाले तो उसको अंदाज़ा हुआ कि ये तो 70-71 साल बनते हैं तकरीबन। तो उसने, उनके जो भाई हैं अबू यासर जो हैं, वो ये हदीस बड़ी मशहूर है जो कि इब्न खुल्दून ने भी इसको जिक्र किया एक जगह पे, और फिर बहुत मशहूर डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ने भी किया है। तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आप तशरीफ़ ले आए और आपसे पूछा कि आपके जो है उम्र तो जितनी बनती है उम्मत की 71 साल बनती है। तो आपने फरमाया मुझ पर अलिफ लाम मीम स्वाद भी उतरा। फिर उसके बाद उसने गिनना शुरू किया तो आपने फरमाया मुझ पर अलिफ लाम रा भी उतरा। फिर आपने फरमाया मुझ पर काफ हा या है स्वाद भी उतरा। और फिर उससे वो गिनते गिनते वो जो है एकदम हैरान होता गया, और उसके बाद वो चला गया। तो उससे तमाम फुक़हा हमेशा नतीजा निकालते हैं कि अगर इन आदात, इन जो हैं हरूफ मुक़त्तिया, इनका कोई मतलब या उसका कोई आदात के साथ ताल्लुक़ ना होता तो रसूल अकरम कभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी ये उसके साथ ये गुफ्तगू ना करते। अब ऐसे हालत के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ निशानियाँ और इशारे और भी आपने दिए, और वो निशानियाँ और इशारे जो हैं वो आपने अपनी उम्मत के बारे में दिए। पहली तो वह उस हदीस के बारे में जो सही बुखारी के अंदर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर की सनद के साथ रिवायत है, आपने इस उम्मत के उस और बाकी उम्मतों के साथ तकाबुल किया। आप फरमाते हैं कि गुज़िश्ता उम्मतों के मुकाबले में तुम्हारी ज़िंदगी का अरसा इतना है जितना नमाज असर से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक। अहले तौरात को तौरात दी गई तो उन्होंने इस पर अमल किया, यहाँ तक कि ऐन दोपहर के वक्त वो आजिज़ आ गए। उनको एक क़िरात दिनार का यानी 4/6 किसी चीज़ का 24वां हिस्सा दिया गया। पहले इंजील को इंजील दी गई, उन्होंने नमाज असर तक इस अमल किया, फिर आजिज़ आ गए, उन्हें भी एक क़िरात अता किया गया। फिर हमें कुरान अता हुआ, हमने ग़ुरूब आफ्ताब तक इस पर अमल किया। हमें 2 क़िरात मिले। अहले किताब कहेंगे ए हमारे रब, इनको तूने 2 क़िरात दिए मगर हमें एक, हालांकि हमने इनसे बढ़कर अमल किया है। रावी फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल कहेगा क्या मैंने तुम्हारी उजरत में तुम पर कोई जुल्म किया? वो कहेंगे नहीं। अल्लाह फरमाएगा ये तो मेरा फ़ज़ल है, मैं उसे जिसे चाहूँ इनायत करता हूँ। अब वक्फ़ा कितना है, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा कि मुसलमानों का जो दिन है वो मगरिब के बाद शुरू हो जाता है। हम रात 12 बजे वो बर्थडे का केक काटने वाली कौम नहीं है। हमारे यहाँ अगला महीना जो है, जब जैसे मुहर्रम या रबीउल अव्वल या रमज़ान का जब चाँद हम देखते हैं तो हम दूसरे महीने में दाखिल हो जाते हैं। फिर दूसरी एक हदीस है
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ مسلمانوں اور یہودیوں کی مثال اس آدمی کی سی ہے جس نے کچھ لوگوں کو اجرت پر اس لیے رکھا کہ رات تک اس کا کام کریں۔ انہوں نے نصف النہار دوپہر تک کام کیا، پھر کہنے لگے ہمیں تمہاری اجرت کی ضرورت نہیں۔ اس نے کچھ اور لوگ اجرت پر رکھ لیے۔ اس نے کہا دن کے بقیہ حصے تک کام کرو، جو مزدوری مقرر ہوئی ہے وہ آپ کو مل جائے گی۔ وہ کام کرتے رہے یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو انہوں نے کہا جو کام ہم نے کیا اس کی اجرت ہم نے چھوڑ دی۔ پھر اس نے کچھ اور لوگوں کو اجرت پر رکھا، دن کا بقیہ حصہ انہوں نے کام کیا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا، تو انہوں نے دونوں پہلے گروہوں کی پوری اجرت لے لی۔ یہ حیران کن بات ہے حدیث ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ جب اسی حدیث جو ہے اس کو جب میں انجیل کے اندر بالکل انہی الفاظ کے طور پہ متی کی انجیل کے اندر پڑھتا ہوں، اور وہ اس حدیث کے جو الفاظ ہیں پورے کے پورے بائیں ہی یہاں دیے گئے ہیں۔ آسمانوں کی بادشاہت بالکل ایسے ہے جیسے کسی گھر کا مالک صبح سویرے نکل کر کچھ مزدور اپنے باغ کے لیے اجرت پر رکھ لے اور مزدوروں سے یہ طے کر لے کہ وہ ہر ایک کو ایک دن کا 1 دینار دے گا، پھر ان کو باغ میں بھیج دے۔ صبح 9 بجے وہ پھر نکلے اور شہر کے کھلے میدان میں کچھ اور بیکار مزدوروں کو دیکھ کر ان سے کہے تم بھی جاؤ اور میرے باغ میں کام کرو، تمہیں تمہارا حق دے دوں گا۔ بس وہ چلے جائیں۔ 12 بجے دوپہر وہ ایک بار پھر میدان کی طرف آئے، پھر 3 بجے دوپہر بھی نکلے، پھر کچھ دیر مزدور باغ میں بھیج دے، ایک بار پھر 5 بجے دوپہر نکلے تو کچھ اور بیکار مزدور سے ملے تو وہ ان سے پوچھے یہاں دن بھر بیکار کھڑے کیا کر رہے ہو؟ وہ جواب دیں کہ کسی نے ہمیں اجرت پر نہیں رکھا، وہ کہ تم بھی میرے باغ میں چلو۔ جب شام ہو تو باغ کا مالک اپنے نائب وکیل سے کہے مزدوروں کو بلاؤ اور سب سے پہلے ان کو مزدوری دو جو سب سے بعد میں آئے، سب سے بعد ان کو دو جو سب سے پہلے آئے، پھر 5 بجے آنے والے مزدور آئیں اور 1 دینار لے لیں۔ جب پہلے آنے والے وہ سمجھے کہ ان کو زیادہ اجرت ملے گی، لیکن ہر ایک کو 1 دینار ملا۔ جب وہ دینار لے رہے تھے تو گھروں کے مالک کے خلاف ناگواری کا اظہار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ان لوگوں نے صرف گھنٹہ بھر کام کیا، ہم نے تو دن بھر دھوپ کی تپش میں کام کیا، مگر مزدوری آپ نے ایک جیسی دے دی۔ مالک ان میں سے ایک کو جواب دے گا اے دوست، کیا میں نے تم پر ظلم کیا؟ کیا تو نے 1 دینار لینے پر اتفاق نہیں کیا تھا؟ یہ پکڑو اور اپنی ڈھہ لو۔ میں چاہتا ہوں کہ آخر میں آنے والوں کو بھی اتنی اجرت دوں۔ کیا مجھے اتنا حق نہیں کہ میں اپنے مال میں اپنی مرضی سے صرف کروں، یا میری شرافت کی وجہ سے تیری آنکھوں میں شرارت آ گئی ہے؟ اس طرح پچھلے پہلے اور پہلے پچھلے بن جائیں گے۔ یہ اس کیفیت کا ذکر ہے متی کی انجیل کے اندر کہ جس کے اندر یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ میری امت جو ہے اور باقی آنے والی امتوں کے درمیان ایسے ہے کہ جیسے باقی تمام امتیں جو ہیں وہ 3/4 ہیں اور میری امت 1/4 ہے۔ اب کوئی حساب اگر لگایا جائے آپ حیران ہوں گے کہ تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک کے ٹوٹل دن بنتے ہیں وہ تقریباً کوئی 3000 سال بنتے ہیں، کیونکہ اب ظاہر بات ہے حضرت ابراہیم کے زمانے میں بھی تقویم آ چکی ہوئی تھی اور لوگ اس پہ حساب سے لگاتے تھے۔ اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ احرام مصر کی جو اس کے اندر لائٹ سے روشنیوں سے انہوں نے تقویمیں بلڈ کی ہیں، اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر گزرے ہوئے سال جو ہیں وہ کیسے اور کتنے تھے۔ تو اس کے اوپر بہت امت نے بہت کام کیا ہے اس کے اوپر کہ اس امت کی عمر جو ہے کتنی ہے اور کب علامات قیامت ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی لیے جب انہوں نے حساب لگایا تو انہوں نے کہا کہ چونکہ 3000 سال ان کی عمر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی امت ہے وہ 1000 سال ہوگی اس امت کی عمر۔ تو اس زمانے میں بہت سے مفسرین اور محدثین سمجھتے تھے کہ اب 1000 سال جیسے ہی ختم ہوگا تو علامات قیامت ہیں وہ ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گی۔ تو اس میں بڑی بڑی علامات تھیں، چھوٹی چھوٹی علامات بھی ابھی ظاہر نہیں ہونے شروع ہوئی تھی، مطلب چھوٹی چھوٹی علامات کے اندر خائن جو ہے اس کا بادشاہ بن جانا، اور یا اس کے بعد ماؤں کی تذلیل، والدین کی تذلیل ہو جانا، یا شراب اور زنا عام ہو جانا، بہت ساری علامات ہیں۔ 75 علامات کی ایک حدیث ہے کہ اگر میں پڑھنا شروع کر دوں تو ظاہر بات ہے آپ کے پاس اور میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، کبھی ان علامات کے اوپر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ لیکن اس دوران انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ اس وقت تو بڑی 1000 ختم ہونے والا ہے تو بڑی علامات کم از کم آ جانا چاہیے تھیں، اور کچھ نہیں تو یمن میں، شام میں، عراق میں، بصرہ میں، کوفہ میں، مصر میں، ان جگہوں پہ جنگیں شروع ہو جانا چاہیے تھیں اور کچھ تو ان کا ایک بہت طوفان کھڑا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو پھر انہوں نے باقاعدہ پھر مطالعہ شروع کیا۔ ظاہر بات ہے حدیث کے ذخیرے موجود تھے تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملی جو ایک دعا کی صورت تھی، اور آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میری
امت کی عمر میں آدھے دن کا اضافہ فرما دیا۔ اس کے اوپر پھر جب وہ قرآن پاک کی اس آیت پہ آئے انا یومن عند ربک کالف سنۃ ما تعدون کہ جس کے اوپر کہ میری تو اللہ کے نزدیک تمہارے شمار سے ایک دن 1000 برس کا ہے۔ تو اس سے میں اندازہ ہوا کہ 500 برس جو ہے وہ اس امت کی عمر ہو سکتی ہے مزید۔ تو یوں 1500 کے قریب جو ہے یہ بنتا ہے، اور آج 1400 اس وقت چل رہی ہے 1440، تو 60 سال کی جو پوری جو ہے وہ اس وقت باقی عمر جو ہے لگتا ہے کہ رہ گئی، جو ان عادی باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس دوران ایک اور میں یہاں پر آپ کو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ صبح کے وقت جو ہے آپ فجر کے بعد تشریف فرما ہوتے، اور آپ اس دوران آپ آ کے لوگوں سے پوچھتے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا۔ تو اس دوران ایک روایت ہے، یہ بڑی اہم روایت ہے جس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ ایسا خواب تھا جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، اور روایت آتی ہے کہ آپ نے اس کے بعد خواب دیکھنا پوچھنا چھوڑ دیے، بلکہ لوگ اگر کو بتاتے تھے تو آپ اس کی تعبیر بتا دیتے تھے۔ جب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، یہ ابو زمل رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اپنا خواب بیان کرو۔ جب طویل سے آپ خواب بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں آپ کی یہ حالت بدل گئی۔ آپ نے فرمایا سیدھے اور سچے راستے سے مراد تو وہ دین ہے جسے میں لے کر خدا کی طرف آیا، اور جس ہدایت پر تم ہو، اور اس میں ہرا بھرا سبز باغ جو تم نے دیکھا ہے وہ دنیا ہے، اور اس کی عیش و عشرت کا دل لبھانے والا سامان۔ میں اور میرے اصحاب اس سے گزر جائیں گے، نہ ہم اس میں مشغول ہوں گے اور نہ وہ ہمیں چمٹے گی، نہ ہمارا تعلق اس سے ہوگا نہ اس کا تعلق ہم سے، نہ ہم اس کی چاہت کریں گے نہ وہ ہمیں لپٹے گی۔ پھر ہمارے پاس دوسری جماعت آئے گی جو ہم سے تعداد میں بہت زیادہ ہوگی، ان میں سے بعض تو اس دنیا میں پھنس جائیں گے، اب بعض بقدر حاجت لے لیں گے اور چل دیں گے اور نجات پا لیں گے۔ پھر ان کے بعد زبردست جماعت آئے گی جو اس دنیا میں بالکل مستغرق ہو جائے گی، دائیں بائیں بہک جائے گی۔ فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اب رہے تم تو تم اپنی سیدھی راہ چلتے رہو گے یہاں تک کہ مجھ سے تمہاری ملاقات ہوگی، اور جس ممبر کے آخری 7ویں درجے پر تم نے مجھے دیکھا اس کی تعبیر یہ ہے کہ دنیا کی عمر اب 7000 سال کی ہے، میں آخری 1000ویں سال میں ہوں۔ میرے دائیں جس گندمی رنگ موٹی ہتھیلی والے انسان کو تم نے دیکھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب وہ کلام کرتے ہیں تو لوگ اونچے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلامی ہو چکا ہے۔ اور جنہیں تم نے میرے بائیں جانب دیکھا وہ درمیانی قد کے بھرے جسم کے بہت سے تلوں والے چہرے والے تھے جن کے بال پانی سے تر نظر آتے تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ چونکہ ان کا اکرام اللہ نے کیا ہے ہم سب ان کی بزرگی کرتے ہیں۔ اور جس شیخ کو تم نے بالکل مجھ سا دیکھا وہ ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ہم سب ان کا قصد کرتے ہیں اور ان کی اقتداء اور تابعداری کرتے ہیں۔ اور جس اونٹنی کو تم نے دیکھا میں اسے کھڑی کر رہا ہوں، اس سے مراد قیامت ہے جو میری امت پر قائم ہوگی، نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا نہ میری امت کے بعد کوئی امت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ نے یہ پوچھنا چھوڑ دیا کہ کسی نے خواب دیکھا ہے؟ ہاں، اگر کوئی شخص اپنا خواب بیان کر دے تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر فرماتے تھے۔ یہ 1000 سال کا، ہاں اس حدیث سے آپ کی بات خاص طور پر بڑی وضاحت سے آ گئی، اور آدھا دن اب 1500 سال کی صورتحال رہ گئی۔ اس دوران آج کے دور کے اندر جتنی بھی علامات ہیں، آج سے بہت عرصہ پہلے لوگ ہم سے سوال کیا کرتے تھے، علماء امت سوال کیا کرتے تھے، اور بھی لوگ سوال بحث کیا کرتے تھے، ظاہر بات ہے جاننے والے لوگ سب لوگ علم کی تلاش میں تھے کہ یہ جو احادیث ہیں ان کی سند کیا ہے، یہ ضعیف ہیں، حسن ہیں، موضوع ہیں، کون سے ہیں، یعنی گھڑی ہوئی تو نہیں ہے کہیں، یا ان کے راوی کس قسم کے ہیں۔ کیونکہ ظاہر بات ہے احادیث کا فن مسلمانوں کے درمیان وہ واحد فن ہے کہ جس کے بارے میں مسلمانوں نے بہت زیادہ احتیاط کی۔ آپ خود سوچیں کہ غیبت کتنی بری چیز ہے، لیکن تمام جرح و تعدیل کی کتابیں ہیں یہ بنیادی طور پر غیبت ہیں کہ فلاں آدمی جو ہے اس میں اندر یہ برائی ہے اس لیے اس کی حدیث نہ لو، فلاں آدمی جو ہے وہ اس طرح کی نظریات رکھتا ہے اس کی حدیث نہ لو، فلاں آدمی جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کے اندر اچھا نہیں ہے اس لیے اس کی حدیث نہ لو۔ یہ احتیاط اس لیے کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک حدیث کے بارے میں بھی لوگوں کو شک نہ گزرے، یہاں تک کہ بہت بڑے لوگوں نے کتابیں جمع کی جو موضوعات کے نام پہ تھیں۔ مثلا جو سب سے مشہور کتاب ہے وہ موضوعات کبیر جو ہے وہ بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں تمام جھوٹی احادیث کو اکٹھا کیا گیا، اسرائیلی روایات کو لوگوں نے اکٹھا کیا، تو یہ بڑی محنت کا کام ہوا ہے۔
اب ایسے حالات کے اندر وہ پوچھا کرتے تھے کہ کیا یہ علامات جو ہیں یہ ٹھیک ہیں کہ نہیں. لیکن گزشتہ 25-30 سال سے جو یہ دن قریب آ رہے ہیں، یعنی 1425-30 کے بعد سے اب تو 1440 ہو گیا، اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ تمام علامات یوں لگتا ہے کہ جیسے کھل کے سامنے آ گئی ہیں. وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر انتہا دیا تھا. میں نے بار بار ان حدیث کا ذکر بھی کیا ہے اور ان کے بارے میں نے بتایا بھی ہے کہ کون کون سے علاقے اگر جنگ شروع ہونی ہوتی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مخالف جنگ شروع ہونی تھی تو ملائیشیا میں ہو جاتی، انڈونیشیا میں ہو جاتی، بنگلہ دیش میں ہو جاتی، اور کچھ نہیں تو مسلمان پوری دنیا میں بہت جگہوں پہ پھیلے ہوئے ہیں. وہاں مسلمانوں کو دربدر کیا جا رہا ہوتا، وہاں مسلمانوں کو نکال دیا جا رہا ہوتا. امریکہ میں مسلمانوں کے ساتھ بہت نسل کشی کی صورتحال پیش آ رہی ہوتی. یہاں تک کہ کتنے مظلوم اور محکوم رہے ہیں مسلمان جو ہیں تاجکستان میں، ازبکستان، جس کو ماوراء النہر کہا جاتا ہے، جس سے آخری زمانے میں ایک لشکر نکلے گا. ایک لشکر خراسان سے نکلے گا اور ایک لشکر جو ہے وہ ماوراء النہر سے بھی نکلے گا، جسے چیچنیا کا علاقہ کہا جاتا ہے، اور جس سے جو تاجکستان اور ازبکستان اور کرغزستان کا علاقہ، یہاں سے بھی ایک لشکر امام مہدی کی اس کی نصرت کے لیے نکلے. تو اس وقت جو حالات بن رہے ہیں، یوں لگتا ہے کہ ان حالات کے حساب سے جو بہت قریب ہیں وہ دن، اور یہ کو جسے کہتے ہیں چٹکیاں بچاتے ہوئے دن گزرنے والے ہوتے ہیں. اس میں بہت سارے لوگوں نے بہت ساری ترتیب جو ہے اس حساب سے بھی دی ہے. مثلا جو ایک مشہور دجال والی حدیث ہے کہ اس کا ایک دن جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا، پھر ایک دن جو ہے اس کا 1 ماہ کے برابر ہوگا، پھر اس کے بعد ایک دن جو ہے وہ 1 ہفتے کے برابر، اور باقی جو دن ہیں وہ روزانہ کے حساب سے ہوں گے. اس میں بھی لوگوں نے تعبیر کر کے وقت نکالا ہے. میں اس میں زیادہ آپ کو الجھانا نہیں چاہتا اس معاملے کے اندر، لیکن ایک بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ترتیب زمانے کے حساب سے یہ 2019 کے حساب سے بہت سارے لوگ متفق ہو گئے کہ اس کے آخر میں یا اس سے لے کے 2020 کے آغاز سے لے کے ان معاملات کے اندر چیزیں جو ہیں آگے بڑھنا شروع ہوں گی. اور آپ کو خود اندازہ ہو جانا چاہیے کہ 2019 تک وہ علاقہ جس علاقے سے مسلمانوں کی سب سے بڑی نصرت کرنے والی فوج جائے گی، یعنی افغانستان، وہ اب مکمل طور پر ایک بہت بڑی عالمی قوت کے طور پہ ابھر رہا ہے. عالمی قوت وہ ہوتی ہے جو جنگ جیت جائے. عالمی قوت وہ نہیں ہوتی جس کو 25,000 30,000 یا 40,000 ایٹم بم ہو. 1988 میں جب روس جو ہے اس کو شکست ہوئی تھی تو اس کے پاس کم سے کم 25,000 ایٹم بم تھے. اس کے سپیس پہ جہاز جایا کرتے تھے. وہ بہترین ٹیکنالوجی لگتا تھا لیکن شکست کھا گیا تھا. ابھی امریکہ جو ہے اپنی تمام تر طاقت اور قوت کے باوجود شکست کھا گیا. بھرے ہوئے خزانے بھی ہوں اور چنگیز خان اگر رونتا ہوا چلا جائے تو چنگیز خان جو ہے وہ بنیادی طور پر عالمی قوت کہلاتا ہے. شاندار قسم کی رومن امپائر ہو لیکن ہنی بال جو ہے وہ وہاں سے اٹھے افریقہ کے اور رونتا ہوا چلے جائے تو وہ عالمی قوت ہوتا ہے. تو ایک عالمی قوت کے طور پر اٹھ رہے ہیں. یہی وہ خراسان کے لوگ ہیں جنہوں نے سیدنا امام مہدی کی نصرت کرنی ہے وہاں پر جا کے، کیونکہ مدینہ سے بھی امام مہدی جو ہے حالات خراب ہونے کی وجہ سے مکہ آ چکے ہوں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب بیت المقدس آباد ہوگا تو مدینہ ویران ہو جائے گا. تو ایک عالمی قوت آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں آپ کے سامنے بڑی واضح طور پر نکل کے سامنے آ جائے گی. اور وہی وہ قوت ہے کہ جس نے وہاں سے بیٹھ کے لشکر روانہ کرنا ہے ہند کے لیے. وہی وہ قوت ہے جس کے جھنڈے جب بیت المقدس میں گاڑ دیے جائیں گے تو ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. اس حالات کے مطابق جو لوگ کچھ لوگ تعبیریں کرتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے بہت بڑی جنگ، اب جو بڑی جنگ سب سے بڑی ملامت الکبریٰ ہونی ہے وہ یثرب کی ویرانی کے بعد، جو کیونکہ یثرب کی ویرانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعہ بتایا وہ یہ ہے کہ کسی ایک بادشاہ کے مرنے کے اوپر اختلاف ہوگا اور پھر اس کے بعد پھر حج رک جائے گا اور پھر قتل و غارت شروع ہو جائے گی اور سعودی عرب کے اندر وہ حالات پیدا ہونے ہیں اور اس کے بعد منا کا قتل عام ہوگا. اس کے ساتھ ہی سب سے اہم ترین جو بڑی جنگ ہوگی جو کہ اہل روم جو ہیں 80 جھنڈے لے کے آئیں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوں گے، یعنی 9,60,000 کے قریب فوجی ہوں گے. اہل روم لڑیں گے اہل عرب کے ساتھ. اور وامک اور آماک جو ہے وہ شام کا علاقہ جو ہے، جو اگر آپ کبھی چلے جائیں جرابلس چلے جائیں تو اس کی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے آپ دیکھیں تو آپ کو سامنے بڑا سا میدان نظر آئے گا. تو یہ جنگ جو ہے منٹوں میں ختم ہونے والی جنگ ہوگی، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ وہ جنگ ایسی ہی نظر آئے. اس کے بعد سیدنا امام مہدی کا لشکر نے اٹھنا ہے اور پھر اس کے بعد آگے بہت سارے علامات ہیں. اور یہ کچھ زیادہ دیر کی بات نہیں لگے گی، کیونکہ اب جنگیں جو ہیں وہ لمبی چلنے والی نظر نہیں آتی جس طرح کی دنیا کے خاتمے کے حساب سے چلتی چلی جا رہی ہیں.
تو اس کے بعد وہاں پر جب حکومت قائم ہوگی، وہ جب حکومت قائم ہوگی تو پھر وہ حکومت جو ہے پوری دنیا کے اندر اسلام کے غلبے کے لیے جدوجہد کرے گی، اور آخری جو شہر فتح ہونا ہے وہ قسطنطنیہ ہے، کیونکہ یوں لگتا ہے کہ اس پوری جنگ کے اندر جو اہل روم اور اہل عرب کی ہوگی اس میں کم از کم اور کچھ نہیں تو قسطنطنیہ استنبول مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا جائے، اور جب قسطنطنیہ بھی مسلمان فتح کر لیں گے، اور وہ فتح بڑی آسانی سے ہوگا، رسول اللہ نے فرمایا تم ایک طرف نعرہ تکبیر بلند کرو گے آدھا شہر تمہارے پاس آ جائے گا، پھر دوسری طرف کرو گے تو آدھا شہر تمہارے پاس آ جائے گا، اور جیسے ہی آپ فتح کرو گے تو دجال جو ہے اپنی خاص اس انسانی حیت اور شکل میں غصے کے عالم میں باہر برآمد ہوگا کہ اس کا نظام تب شکست کھا رہا ہے، اور اصفہان سے نکلے گا، اور اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، اور اس وقت وہ مسلمانوں کو تحت ایک کرتا ہوا، ان کو محصور کرتا ہوا دمشق میں محصور کر دے گا، اور جب دمشق میں محصور کر دیا جائے گا تو اس وقت صبح کا وقت ہوگا، اذان ابا کی دی جا چکی ہوگی، مسلمانوں کا خلیفہ ان کے درمیان موجود ہوگا، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے۔ کیوں آئیں گے، کس لیے بھیجا جائے گا، اس کے بارے میں بہت تفصیل سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے، لیکن وہ وقت ہوگا کہ جب دجال جو ہے اس کے مقابلے کے لیے سیدنا عیسیٰ کو بھیجا جائے گا، اور وہ آخری لڑائی اس طرح کی ہوگی کہ آپ کو دیکھتے ہی وہ نمک کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں جو اندازہ کرتے ہیں لوگ آپ کی حروف مقطعات کو دیکھ کے، رسول اللہ کی حدیث کو دیکھ کے، قرآن پاک کی آیات کو دیکھ کے یہ اندازہ ہے، باقی علم صرف اللہ کو ہے کہ یہ واقعہ جو ہے حضرت مسیح کی آمد کا یہ 2032-36 کے ارد گرد تقریباً یہ آ جائے گا، اور اس وقت تک یہ سب کچھ جنگیں جو ہیں یہ مکمل ہو کے جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دور فتن میں حق کی پہچان عطا فرمائے، حق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات اس میرے معلوم میں اس میں غلط ہوئی ہے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ذہنوں سے محو کر دے، اور جو بات اس میں حق سچ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔